वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सईद अलवी। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 11। नाज़रीन, आप जैसे जानते हैं कि इस वक्त स्मोक जो है वो लाहौर से बढ़ के अब पूरे पंजाब में फैल चुकी है। पंजाब का हर कोना इस वबा से मुतासर हो रहा है। इस वक्त तकरीबन एवरेज AQI जो पंजाब के अंदर रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 500 के करीब है। इसी तरह लाहौर में जो AQI इस वक्त रिकॉर्ड की गई है वो 1250 से ऊपर चली गई है। कई कई जगहों पे 1400 से भी ऊपर चली गई है। इस वक्त लाहौर, गिरदोनवा और पूरे पंजाब के अंदर सांस लेना दुश्वार है। हर तरफ स्मोक का ही मामला चल रहा है, हर तरफ से। अब तो स्मोक की वजह से मज़ीद चूँकि फोग भी इसके अंदर बढ़ती जा रही है तो मोटरवेज़ बंद हो रही हैं, परवाज़ें मुतासर हो रही हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। और आज एक नया ऑर्डर जारी किया गया है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से कि 50% जो स्टाफ है सरकारी उनका इदारों का वो भी घर से काम करेगा और 50% मुलाजमीन ऑफिस आएंगे। इससे ज़ाहिरी बात है कि काम मज़ीद मुतासर होंगे। कल जैसे कि आपने देखा कि दुकानें बंद कर दी गई 8 बजे तक, तो सारे हालात इस वक्त पूरे जो माहौल है वो स्मोक की वजह से मुतासर हो रहा है। हर काम मुतासर हो रहा है, सेहत मुतासर हो रही है हर तरफ। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। इसके साथ साथ अभी IMF ने भी अपना जो शराइत रख दी हुई हैं और हुकूमत IMF को राम करने में अभी कामयाब नहीं हो रहा। और IMF ने कह दिया हुआ है कि दो ही ऑप्शन है हुकूमत के पास, या तो वो अपने अखराजात में कमी करे और या फिर ये है कि टैक्स बढ़ाए। अब दोनों सूरतों में हुकूमत को ये कुछ न कुछ तो अब एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर टैक्स बढ़ाने की बात आती है तो फिर 179 अरब रुपए का वो टैक्स खसारे का जो है वो मिनी बजट पेश किया जाए तो फिर उसके मुताबिक हम IMF की तरफ जा सकते हैं। या फिर ये है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे, लेकिन अखराजात तो हुकूमत ने कभी भी कम नहीं किए। तो इस तरह की सूरत हाल है। एक तरफ स्मोग ने जकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ IMF ने जकड़ा हुआ है। तो इस हवाले से तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं मियाँ अब्दुल वहीद साहब जो कि सीनियर तजियाकार है, और इसके अलावा ऑडियो लिंक से हमें ज्वाइन करेंगे राजा कमरुल इस्लाम साहब जो कि MNA हैं नून लीग की तरफ से, और इसके अलावा फिर हमें ज्वाइन करेंगी कमल लियाकत साहिबा जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए माहौलियात। तो इनसे हम तफसीली बातचीत करेंगे इन मौज़ूआत के ऊपर। मियाँ वहीद साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो स्मोक की सूरत हाल चल रही है, तो ऐसे हालात में आप समझते हैं कि ये हुकूमत की तो सख्त नाकामी है कि अभी जब से ये स्मोक का मामला शुरू हुआ है तो हुकूमती इदारे थोड़े बहुत हिलजुल शुरू हुई है। इससे पहले ये पूरा साल कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये हिलजुल भी कोई इतनी ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आ रही। जितने भी ये इक़दामात करने जा रही है पंजाब हुकूमत, उसमें जैसे देखें कि ना गाड़ियाँ रोड से कम हुई हैं, ना कोई और इस तरह के इक़दामात, ना ही धुआं छोड़ने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, चीज़ें हैं, बंद हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सरासर हुकूमत की नाकामी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, एक अहम इशू के ऊपर आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और ख़यालात का तबादला आपसे हो, एक्सचेंज होएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बात आपकी बिल्कुल बजा है कि हमारे इक़दामात बिफ़ोर टाइम होने चाहिए थे। हमने इसके ऊपर सबसे पहले तो हमें रीजनल कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर बुलवानी चाहिए थी। हमें इंडिया को, श्रीलंका को, भूटान को, अफ़गानिस्तान को और इवन चाइना को हमें इसमें शामिल करना चाहिए था, और इधर माहौलियात के ऊपर हमें एक कॉन्फ्रेंस उसका, और ख़ास तौर पे हमें जो हमारे पड़ोस में जो हमारा मुल्क है और उसमें उनकी फसलों की बाक़ियात को जिस तरह से वो जलाते हैं उस तरह से वो उनको तलफ़ करनी चाहिए, लेकिन वो जलाते हैं उसको, और जलाने से आपको पता है पॉल्यूशन जो है ना, और हमारे यहाँ भी इससे पहले यही होता था। और उसके लिए अगर हमने गवर्नमेंट ने काम करना होता और इसको ये काम करते, और इनको चाहिए था कि हर पुलिस स्टेशन की सतह पे ये इनको काम करते, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी है वो भी इसको, आज भी आपके गली मोहल्लों के अंदर आज भी लोग जो है ना वो कपड़ों को जला देते हैं, आपके जो है वो कूड़े को वो जला देते हैं। आज भी हमें अपना थोड़े से मुफाद के लिए हम किसी चीज़ में से वो कॉपर और वो स्टील को निकालने के लिए, और हम उसको टायरों को भी और चीज़ों को जला देते हैं, जबकि इसके ऊपर पूरी तरह पे बैन होना चाहिए। और फिर ऐसे जो
کارخانے ہیں جو پولوشن کا باعث بن رہے ہیں، ہمیں ان کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو فوری بند کر دینا چاہیے، بلکہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں، اور وہ جلاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ بھی کپڑے بھی جلاتے ہیں، اور اس میں اگر وہ ایسا جو مٹیریل ہے اچھا، راجہ پلاسٹک قمر کو ہے. اسلام صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. راجہ صاحب ویلکم ٹو پروگرام. راجہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی راجہ صاحب آپ دیکھیں کہ یہ پنجاب میں کیا صورتحال ہے. پہلے تو لاہور کا معاملہ تھا، لاہور میں بہت زیادہ سموگ تھی، اب یہاں سے بڑھ کے تقریباً پورے پنجاب میں پھیل چکی ہے، اور ایوریج AQI پنجاب کا 500 ہے، یہاں لاہور میں تو تقریباً 1500 تک پہنچ گیا ہے. تو ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ حکومت نے کچھ کیا نہیں ہے، اور یہاں پہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے. لاہور میں تو سانس لینا محال ہو گیا ہے، بچوں کے سکول بند ہیں، یہاں پہ کالجز بند ہیں، اور آپ نے آج دیکھا کہ دفتروں میں بھی 50% سٹاف کو آن لائن کام کرنے کا آرڈر کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس میں چونکہ اکراس بارڈر کی یہ معاملات زیادہ جو ہیں وہ اس صورتحال کی جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور ذمہ داری تو نہیں کہنا چاہیے، ظاہر ہم دوسرے ملک پہ ذمہ داری تو عائد نہیں کر سکتے، لیکن وجوہات میں وہ جو بڑی وجوہات ہیں وہ وہاں پہ ہیں. پاکستان میں تو آپ دیکھیں، پنجاب میں، لاہور میں بالخصوص پچھلے کئی برسوں سے، جب ایون دیگر حکومتیں بھی تھیں، ہماری حکومت نہیں تھی، تو تب بھی یہ جو بنیادی چیزیں تھیں، فصلوں کو جلانا، ان چیزوں پہ پابندی بھی تھی. امپلیمنٹیشن میں بہت سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکونز ہوں گے. لیکن یہ جو ابھی محکمہ موسمیات کی رپورٹیں، آپ جو ونڈ کی موومنٹ ہے، جو ہواؤں کی رخ ہے، وہ سارا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ریجنل ممالک ہے، بالخصوص ایسٹرن پنجاب کا جو پورشن ہے، وہ خود بھی سفر کر رہے ہیں، لیکن زیادہ وہ اس کی وجہ سے لاہور اور یہ جو گردونوا کا علاقہ ہے. اور یہ پچھلے کئی برسوں سے ہے، یہ کوئی ابھی اوور نائٹ یہ سچویشن جو ہے وہ نہیں آئی. اور پنجاب کی حکومت نے تو جو ہے وہ بڑی سٹرنجنٹ میجرز لیے ہیں، جو کہ شاید بہت سے ایسے میجرز بھی ہیں کہ جن کا اثرات بہت کم ہوں گے، لیکن کوئی بھی لوپ ہول جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑا گیا. سٹارٹنگ فرام، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو سموگ ہے، اس کے اندر سے ایک جو آپ باربیکیو بنانے والے تھے، ان پہ بھی پابندی لگائی گئی کہ جو تھوڑا سا. لیکن راجہ صاحب یہ ساری جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور اس کے متعلق مشورے بھی دیے گئے ہیں کہ اس طرح کر لیں، محکمے بند کر لیں یہ چیزیں، لیکن اب عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ روڈز بھری ہوئی ہیں، ٹریفک سے بھری ہوئی ہیں، ڈیزل والی گاڑیاں جو کہ دھواں چھوڑتی ہیں، بہت ایسے کوئی اتنا ایفیکٹو کنٹرول کوئی نہیں ہوا محکموں کی طرف سے کہ ہم کہیں کہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسا فائدہ ہوگا کہ سموک کم ہو سکے گی. تو کوئی سٹرکٹ کنٹرول نہیں دکھایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، چونکہ آپ دیکھیں سڑکوں کے نکلے صورتحال کیا ہے. دیکھیں، امپلیمنٹیشن کے ایشوز تو کہیں نہ کہیں اس میں بہت سے اکنامک فیکٹرز آ جاتے ہیں. مثلا ہمارا یہ جو آٹو رکشہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت سے لوگوں کو، بڑی آبادی کو، اور خصوصاً لوئر مڈل کلاس اور غریب آبادی کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرتے ہیں. اب ان پہ بہت سختی سے ان کے چالانز کا جو ٹارگٹ دیا گیا، یا دیگر دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، لیکن ایسی چیزیں درست ہوتی ہیں. اب میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن جس طرح کے باقی ہمارے امپلیمنٹیشن کے ایشوز ضرور ہے، لیکن جہاں تک حکومت کا پالیسی میکنگ کا یا پالیسی کو انفورس کرنے کی انٹینٹ کا تعلق ہے، اس میں تو شاید پچھلے برسوں کی نسبت اس دفعہ زیادہ سختی بھی کی گئی ہے، زیادہ انٹرسٹ بھی حکومت نے شو کیا ہے، اور اس پالیسیز پہ امپلیمنٹ ہوتا بھی نظر آ رہا ہے. اچھا میاں یہ صاحب، آپ الگ کیا بات ہے، دیکھتے یہ ہیں کہ الگ لاہور بحث کے ہے اندر کہ آیا اگر بچوں کو ہم اسکول نہیں بھی آنے دیں گے تو ویدر کیا اس میں چانسز ہیں کہ وہ کمروں کے اندر رہیں گے، گھروں میں بھی. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو ورک فرام ہوم ہے، یا چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی جو ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو اس کی جو حالات ہیں اس کی بہتری میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اچھا میاں صاحب، آپ لاہور میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ابھی آئے ہیں اسٹوڈیو، دیکھ رہے ہیں رستے میں کیا صورتحال ہے. جو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے
کہ ہم نے ٹریفک کو کنٹرول کر لیا ہے, سکول بند کر دیے ہیں, ہم نے سرکاری محکموں میں سٹاف کم کر دیا, آپ کو کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی ڈیفینیٹ تبدیلی تو ہو رہی ہے, لیکن جس طرح سے ہونی چاہیے تھی نا, پورا سال ہم یہ کام اس پہ کرتے تو پھر اس کے ان دنوں میں جا کے زیادہ اس کے رزلٹس ملتے آپ کو. اب اس کے لیے ابھی ان کو ہنگامی طور پہ کمیٹیاں بنانی چاہیے, اور یہ ان کو پولیس اسٹیشن کی سطح پہ بنا لینی چاہیے, اور کمیٹیاں بنا کے وہ فعال کمیٹیاں جو اس کے اوپر کام کریں, اور یہ امیڈیٹلی ان کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی ایکٹیولی اس کو کرنا ہوگا, اور ان کو اسی سلسلے میں ہر گاؤں کی سطح پہ, ہر محلے گلی کی سطح پہ ان کو جانا ہوگا, اور لوگوں کو اس کے لیے ان کو ایک پوری کمپین چلانی ہوگی, ان کو بینرز اویزاں کرنے ہوگے, ان کو ہر گلی محلے کی سطح کے, اور پھر ان کو کسانوں کو اس کو بھی ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ اپنی باقیات آپ نہ جلائیں, اور اس سے بلکہ آپ کے کھیت کے نقصانات ہیں, اس کے مضر اثرات بھی ہیں, اور آپ کے کھیت کو کوئی فائدہ بھی اس کی نہیں ہے. جبکہ اگر اسی سے, اور ان کو جو ایگریکلچر ان کی ایکسپرٹیز جو ہے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ارینج کرنی چاہیے تاکہ یہ فصلوں کو جلائے نہ, اور یہ اسی طرح ہم جب کوڑے کو جلاتے ہیں, اور اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک باقاعدہ ایک کمپین چلانی ہوگی, اور یہ ہر گلی محلے کی سطح پہ ان کو کمیٹیاں, اور فوری یہ کام ہو سکتا ہے, یہ کوئی اتنا کوئی ضرور نہیں ہے, اور جب چونکہ ایکٹیولی آپ وہ کمیٹیاں بنائیں گے تو وہ شام تک آپ کو رزلٹ بھی دیں گے, ہر گلی محلے میں وہ دیکھیں گے کہیں کوئی کوڑا تو نہیں جل رہا, اور جل رہا ہے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے پہلے کہ بھئی یہ کوڑا نہ جلے. اور یہ ہمارے جو مالی ہے یہ سب سے بڑا اس وقت یہ کام یہ کرتے ہیں کہ یہ کوڑے کو جب اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو آگ لگا دیں گے, جی صاف کوڑا ہے اس کو آگ لگا دیا جائے. یہ اکثر آپ دیکھیں گے, آپ کو یہ نظر آئیں گے, یہ روڈ کے کنارے پہ بھی یہ 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا ہے کہ وہ مالیوں کو, پھر میں نے اتر کے گاڑی سے اتر کے ان کو سمجھایا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, اور آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ قانون حرکت میں آ جائے گا, اور یہ کام نہ کریں, اور اس پہ میں نے پانی ڈلوایا وہاں پہ. اچھا راجہ صاحب, یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسٹوڈیو میں عوامی شمولیت کی. ظاہر ہے کوئی بھی کام ہے وہ عوامی شمولیت کے بغیر نہیں ہوتا, تو عوامی نمائندگان ہے آپ کا چونکہ رابطہ ہے ہر وقت عوام کے ساتھ, تو اس حوالے سے کوئی ایسی عوامی آگاہی کو مہم نہیں چلائی جا رہی تاکہ عوام اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کریں, اور جو اس طرح کے کام ہے جس سے دھواں پھیلانا, ڈسٹ اٹھنے والے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کچھ ہو سکے؟ عوامی نمائندوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے. اور ایک بات ہے, درخت بھی لگانے چاہیے زیادہ سے زیادہ. راج صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ نے شجرکاری کے متعلق فرمایا, تو اس وقت تو ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز میں ایون ایک شجرکاری کا معین موسم ہوتا تھا, لیکن ابھی تو ہر طرف جہاں جہاں یعنی ڈپارٹمنٹل پوائنٹ آف ویو سے اس دفعہ تو بلکہ سماجی حوالے سے این جی اوز کے تھرو بھی کمپین چلائی گئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, اور ہمارے ارد گرد جو ہے. لیکن ظاہر ہے یہ اثرات جو ہیں یہ اوور نائٹ تو آ نہیں سکتے کہ اس دفعہ اگر شجرکاری سپوز کریں کہ تھوڑی سی اگر زیادہ ہوئی ہے, اور ہوئی ہے ڈیفینیٹلی, تو اس کے اثرات تو جا کے پتہ نہیں کب سامنے آئیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق ابھی جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, اور یہ بیسیکلی اویئرنیس کا کام ہے جس میں کہ میڈیا کا رول بڑا کنسٹرکٹیو ہے. آپ جب اس کو موضوع بناتے ہیں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ کتنے ضروری ہیں. ابھی مثلا یہ سلوگنز اس دفعہ چلے تھے کہ ایک درخت مینز 1 ایئر کنڈیشنر آپ لگا رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں, تو اس کا لوگوں پہ اثر ہوا, نوجوانوں پہ, بالخصوص بچوں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان تنظیمیں اسکولز میں کالجز میں شجرکاری کر رہی, لیکن یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹو اے سرٹن پروپورشن وچ از ناٹ ہائی پروپورشن. تو وہ ایک اچھا راجہ صاحب, یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں تو یہ واقعی بہت آئیڈیل ہے کہ ہمیں پلانٹیشن کرنی چاہیے, عوامی شمولیت ہونی چاہیے, لیکن یہ سب باتیں ہمیں یاد آتی ہیں جب سموگ ہمارے اوپر حملہ کر دیتی ہے. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. ابھی مہینے ڈیڑھ کی بات ہے, سموگ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی, پھر ہم نے بھی بھول جانا ہے اور حکومت نے بھی بھول جانا ہے
تو اس حوالے سے کوئی ایسی مربوط جامع حکمت عملی کیوں نہیں حکومت اپناتی ہے کہ سارا سال اس کے اوپر کام ہو، تاکہ ہم ہر سال یہ سموک، آپ دیکھیں پچھلی دفعہ سے اس دفعہ سموک زیادہ ہوئی ہے، اگلی دفعہ اور زیادہ ہونی ہے، حکومت بھول کیوں جاتی ہے یہ ایک ضروری کام؟ اس کی سب سے بڑی مثال چونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی نیشن، کوئی سوسائٹی ہوتی ہے تو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ وہی اوور رول کرتی ہیں نا ساری چیزوں کو. تو یہ چونکہ ہماری یہ ایک سوسائٹی کا ایک آپ کہہ لیں کہ یہ اگر نیگیٹو پوائنٹ بھی اسے سمجھے تو ہے. مثلا میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بلا سر پہ آ گئی ہے. یعنی آج سے 3 مہینے پہلے ہم بھی نہیں کر رہے تھے. حکومت تو چلیں ایک ذمہ دار پلیئر ہے نا، اس کو تو یہ ساری چیزیں سوچنا چاہیے. بتا رہا ہوں تو جس طرح سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہاں ہماری سوسائٹی میں اکثر جب کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ساری سوسائٹی سیکیورٹی کے پیچھے چل پڑتی ہے. جب کوئی سیلاب آتے ہیں تو پھر اس کی پریونشنز اور وہ چیزیں، تو یہ انسانی نفسیات بھی ہے اور آبویسلی ہوتا بھی ایسے ہونا نہیں چاہیے. اور یہ آگاہی، اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اویئرنیس اور آگاہی. جو لوگوں کو اب احساس ہو رہا ہے. یعنی کسی زمانے میں آپ دیکھیں کہ کوئی آلودگی پھیلا رہا ہو تو کوئی لوگ اس پہ اعتراض نہیں کرتے تھے. اب آپ اپنے گھر میں دھواں لگائیں تو 4 ہمسائے اٹھ کے آ جاتے. یہ بنیادی طور پر وہ فیکٹرز ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ اسے اچھا کنٹرول میاں کریں صاحب، گے. یہ یہ دنیا پوری کا ایشو ہے معاشرتی رویوں کی خصوصاً بات کر رہے ہیں راجہ صاحب کہ ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں جب مصیبت سر کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے تگ و دو شروع کرتے ہیں. تب کچھ ہونے والا نہیں ہوتا لیکن ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. تو یہ کیا ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر اٹھتے ہیں، پھر جب ہم اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مثلا آج یہ دیکھیں پروگرام بھی تو بالکل بجا اسی آپ نے وجہ سے ہو رہی ہے. فرمایا. 2 قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں، ملک چلتے ہیں ان کے اوپر. ایک ہوتی ہے ایک لانگ ٹرم پالیسی، ایک ہوتی ہے ایک شارٹ ٹرم پالیسی. جب ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے جو وہ 50 سال 100 سال کے لیے آپ بناتے ہیں اور وہ اتنا بیٹھ کے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور اس جامعہ پالیسی کو جب بنا دیتے ہیں پھر ملک چلتے ہیں ان پالیسیز کے اوپر. اور پھر ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم پالیسی کہ جو کوئی بحران آ گیا، زلزلہ آ گیا، جیسے یہ ابھی اسموک کی کیفیت ہے، اس کے اوپر وہ اس وقت ٹائم کے اوپر وہ پالیسی آتی ہے اور وہ پھر وہ بھی چل رہی ہوتی ہے. جو لانگ ٹرم ہوتی ہے، جو شارٹ ٹرم ہوتی ہے، وہ اس سے پھر آپ مستفید ہوتے ہیں، فوری اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں. اور وہ لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے پھر وہ آپ کو لے کے چلتی ہے اگلے 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، اور پھر ایسے بحران بھی نہیں آتے. اور لیکن چونکہ ہم نے جو بھی گورنمنٹیں آئی ہیں، یہ کسی اس گورنمنٹ کا یا اس سے پچھلی گورنمنٹ کا، یہ ایکچولی جو پچھلی 3-4 گورنمنٹ ہے جب سے یہ اسموک کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا ہے اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی اور وہ ہم نے توجہ نہیں دی. اور آج بھی اگر ہم یہ سوچ لیں جس طرح سے میرے پیشے رو راج صاحب فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ اس پہ کافی سارے انیشیٹ لیے اور اچھی بات ہے جس کے رزلٹس آگے چل کے آئندہ 4-5 سال بعد یا 10 سال بعد آئیں گے. یہی لانگ ٹرم پالیسی ایک جامعہ پالیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے نا کہ ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی چیز رہتی نہیں ہے. جو جامعہ پالیسی ہوتی ہے اس میں پھر ہر چیز کور ہو جاتی ہے کہ اس میں اگر بحران آئے گا، ایسا بحران ہوگا تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایسا بحران ہوگا اس میں کیا کرنا ہوگا. تو وہ ساری کی ساری وہ ایک جامعہ پالیسی ہوگی، ملک کو وہ لے کے چلتے ہیں. ہم نے چونکہ اس پہ توجہ نہیں دی کبھی کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر، لیکن جب بھی ہم نے کام کیا ہے شارٹ ٹرم پالیسیز کے اوپر ہم نے کام کیا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے ایک لانگ ٹرم پالیسی وہ آ جائے. اگر اس پہ وہ آپ کام کریں گے اور پھر انشاءاللہ یہ ایسے ہی بحران نہیں آئیں گے. اچھا راجہ صاحب، یہ عوامی سطح پہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ اس وقت سموک کی صورتحال اتنی زیادہ سنگین ہے اور کنسرن منسٹر ملک میں موجود نہیں ہے، تو یہ سارا سموک کے خلاف جو کام ہو رہا ہے، جتنی کمپین چل رہی ہے، تو کون لیڈ کر رہا ہے اس کو؟ اس وقت پروبیبلی لاہور میں راول پنڈی میں ہوں اور ہماری آپس میں گفتگو بھی ہو رہی ہے، بات کر رہے ہیں. تو لیڈ کرنے کے لیے کوئی تلوار اٹھا کے ہاتھ میں تو فزیکلی 10 بدس جنگ کرنی نہیں ہوتی. تو آج کل کے زمانے میں
स्काइप भी मौजूद है, सोशल मीडिया भी। हम पंजाब से पूरे पंजाब में मीटिंग्स करते हैं, तो चंद दिन के लिए शायद मिनिस्टर साहबा नहीं है, तो बाकी जो सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। जो सरकारी मशीनरी है वो पूरी तरह इन्फोर्स है और उस पर काम हो रहा है, और अब आप देख भी रहे हैं। तो राय साहब, सरकारी मशीनरी तो एक अरसे से मौजूद है, आपकी हुकूमत से पहले भी मौजूद थी, अब भी मौजूद है। अगर सरकारी मशीनरी ने कुछ करना होता, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कुछ करना होता, कंसर्न डिपार्टमेंट ने कुछ करना होता, तो सूरत हाल ऐसी पैदा ना होती। ये तो मसला ही गुड गवर्नेंस का है कि यहाँ पे मशीनरी तो सारी मौजूद है, लेकिन उसके कानून भी मौजूद है, अमल दरामद नहीं है। तो ये सूरत हाल तो ऐसे ही है, जब तक आप इस वक्त कड़ी निगरानी नहीं करेंगे तो जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ऐसे हालात में कैसे ये स्मोक के मामले से हम जान छुड़ा सकेंगे? इसका किसी की एक फर्द की, एक शख्सियत की मौजूदगी या ना मौजूदगी चंद दिन के लिए, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। वो तो चीजें जो मिनिस्टर या जो भी लीड कर रहे हैं वो यहाँ से होगा लीड कर, अगर वो लाहौर से बाहर भी हैं, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, या मुल्क से इवन बाहर है, तो वो तो लीड हो सकता है और हो रहा है। तो ऑलरेडी जो कि सरकारी जो मशीनरी है, जो सेक्रेटरी हैं लेड बाय सेक्रेटरी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, चाहे वो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारे म्यूनसिपल अदारे हैं कि जो इन चीज़ों को इन्फोर्स कर रहे हैं, तो ये जो टीम एफर्ट है, इट इज़ लेड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज, वेरियस डिपार्टमेंट्स, और वो काम हो रहा है। ज़ाहिर है एक कैलेमिटी है, एक आफत है, एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद फिजिकली बियॉन्ड ह्यूमन पावर है, बिलखसूस जब इसके जो वजूहात हैं वो ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर से हैं, और सबको पता है इस बारे में। और अभी आज भी बल्कि क्लाइमेट के बारे में कॉन्फ्रेंस थी, और पाकिस्तान इसका इफेक्टी है, बेनिफिशरी तो शायद कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली। और आज भी अभी प्राइम मिनिस्टर अभी जब स्पीच कर रहे थे वहाँ पर क्लाइमेट के बारे में ही एक कॉन्फ्रेंस में सरबराहान की, तो यही बात थी कि पाकिस्तान चाहे वो फ्लड्स की शक्ल में, चाहे एनवायरनमेंट की शक्ल में, वर्स्ट इफेक्ट ही है, और पाकिस्तान इसकी कीमत दे रहा है। तो अच्छा मियां साहब, ये लाहौर के अंदर कौन कौन से ऐसी जगह हैं, क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनकी वजह से ये धुआं बहुत फैलता है, डस्ट फैलती है? कोई मेजर कौन से यहाँ पे ऐसे एलिमेंट हैं आप जो देखते हैं, जो कि लाहौर के रहायशी, आप बताएं क्या सूरत हाल है? लेकिन ये लाहौर जो है ना, वो इफेक्ट हो रहा है कि हमारे पड़ोस से ज़्यादा सबसे पहले हमें हिंदुस्तान के साथ बैठ के, और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ख़त भी लिखा था हमारे उनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, शायद नहीं अभी नहीं लिखा, तो फरमा रही थी कि मैं लिखना है या लिख देंगे। तो बात यह है कि इसके लिए इनको रीजनल कॉन्फ्रेंस इसको माहौलियात के ऊपर बुलानी चाहिए, और उधर वो भी काम करें और इधर हमें भी काम करने की ज़रूरत है। और लाहौर के अंदर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें जो है हर पुलिस स्टेशन की सतह पर और SHOs को, और क्योंकि उनके पास होती है, नाके लगाए हुए होते हैं, और फिर गश्त को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में भी दो फ़ायदे होंगे इसको, अगर पुलिस का गश्त भी वहाँ पर बढ़ जाएगा और जो कमेटियाँ भी इनको अवामी सतह पर बना देंगे, तो उसके साथ एक लाइजॉन बन जाएगा इनका, और उससे फिर बहुत सारे आपको उसका फ़ायदा होएगा। दूसरी बात यह है कि हमें वो जो पहले बात की है कि हमें कैंपेन चलानी होगी। आज तो चलो हम इससे, अगर बारिश अल्लाह पाक करे, और मेरा ख्याल है अगले चंद रोज़ में बारिशें शुरू हो जाएंगी, और बारिशें हो जाएंगी तो फिर ये मामलात को, जो आपने पहले मेरे पेशे रो आपने फरमाया था कि हमें जो है इससे निकल के, आज हम महीना में कि इसमें से या 1.5 माह में इसमें से निकल जाएंगे, तो और उसके बाद क्या होगा, फिर भूल जाएंगे। फिर भूलना नहीं होगा, हमें ये सबक याद ही करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा, और फिर हमें कौम को भी इसमें शामिल करना होगा कि वो इसमें निकल के आए। और लोगों में ये बात भी ठीक है कि लोगों को बहुत सारा पता चल गया है कि ये काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को अभी बताने
بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پولوشن کس طرح سے پھیلتی ہے اور اس کا تدارک کرنا ہوئے گا، ہمیں بڑا ضروری ہے۔ اور عوامی کمپین اگر ہم نے اس پہ چلائی اور عوام کو شامل اس میں کیا تو رزلٹس بڑی جلدی، اور پھر دیکھیں نا ہم گاڑیوں کو، بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں اپنے کارخانہ جات کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی گاڑیوں کو بھی، اب میں اپنی گاڑی کی سروس کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر اس کو ہے وہ گندی ہے تو میں سروس اسٹیشن پہ لے کے جانے کے لیے تیار نہیں، اگر وہ دھواں دے رہی ہے میں ورکشاپ میں لے کے جانے کے لیے تیار نہیں، اگر اسی طرح سے میرے گھر میں جو مشینیں ہیں وہ خراب ہیں اور وہ دھواں دے رہی ہیں یا کسی چیز سے، تو میں اس کو ٹھیک کروانے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ ہمیں قوم بننا ہوگا اور ہمارا کوئی بڑے مسئلے نہیں ہے، ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، ایز اے قوم ہمیں جو ہے بہیو کرنا ہوگا۔ جب ہم ایسے نکل آئیں تو یہ بڑی زبردست قوم ہے اور یہ پھر یہ دنوں میں معاملات کو اپنے ٹھیک بھی کر لیتی ہوتی ہے، بس ہمیں قوم بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک عوامی کمپین جو ہے وہ ہمیں چلانی ہوگی، اور چلا دی تو پھر انشاءاللہ العزیز دنوں میں معاملات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ دونوں اطراف سے آپ نے سموک کے حوالے سے گفتگو سنی۔ سموک تو اس وقت پورے پنجاب کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے، لیکن اس حوالے سے یہی بات سب سے اہم ہے کہ اس کے اوپر جب تک ہم ایک جامعہ منصوبہ بنا کے اس کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک تو اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا۔ جب سموک سر پہ آ جاتی ہے تو پھر سرکاری ادارے بھی محرک ہوتے ہیں، پھر چیزیں آتی ہیں، پھر کچھ نہ کچھ چالان کیے جاتے ہیں، کچھ فیکٹریاں گرائی جاتی ہیں، کئیوں کے چلان ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی اس کا مستقل حل نہیں ہے۔ اس کا مستقل حل یہ ہے کہ اس کی کوئی جامع پالیسی بنائی جائے اور جو اس کے محرکات ہیں، چاہے وہ بھارت سے آنے والی جو آلودہ ہوائیں ہیں یا ہمارے اپنی پیدا شدہ جو آلودگی ہے، اس کو ہم نے یہ مل جل کے اس مسئلے سے نکلنا ہے۔ جب تک ہم مل جل کے اس مسئلے سے نہیں نکلیں گے تو ہر سال یہ پہلے سے زیادہ ہی سموگ ہوتی جائے گی اور ہم پریشان ہوتے جائیں گے، بچے بوڑھے سب بیمار ہوتے رہیں گے، کاروبار بند ہوتے رہیں گے، سرکاری اداروں میں کام نہیں ہوگا، ہر طرف پریشانی کا عالم ہوگا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔